सल्फाइट एपिसोड 2। शोर की आवाज़ पे वो चौंकी जो गहरे ख्यालों में खोई थी। इसके बिल्कुल सामने बैठे लड़के का बैग नीचे गिर गया था। ट्रेन की रफ्तार आहिस्ता हुई। मारने ला वैली स्टेशन वो एकदम सीधी हुई। इसका स्टेशन आ गया था। अगर वो ऐसे ही ख्यालों में खोई रहती तो शायद स्टेशन गुजर जाता। इसने मुस्कुराकर अपने सामने बैठे कम उम्र लड़के को देखा और आंखों से ही शुक्रिया अदा किया। फिर ट्रेन रुकने पर वो निकल आई। इसके बिल्कुल सामने वो गांव था। हाँ, डिज्नी विलेज, जिससे 1 मिनट के फासले पे डिज्नी लैंड था। शहजादियों और परियों का देश इसके लिए आज भी वैसा ही था। बहुत से लोग ट्रेन से उतरे थे और अब इनका रुख डिज्नी लैंड की तरफ था। थैंक्स बडी, ट्रेन से बाहर निकलते हुए इस आधे छुपे चेहरे वाले शख्स ने सीट पर बैठे इस लड़के से कहा, जिसने जानबूझकर इसके इशारे पर अपना बैग नीचे गिराया था। अब इसकी निगाहें एंजल को ढूंढ रही थी, जो लोगों के हजूम में कहीं खो सी गई थी। वो थोड़ा बेचैन हुआ। फिर इसे एक तरफ वो नज़र आ गई थी। हाँ, वही एंजल। एंजल को देखते ही इसके चेहरे पे सुकून फैल गया और अब थोड़ा सा फासला रखकर वो इसके पीछे पीछे चल पड़ा था। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। सुन रहा है ना तू। माँ, हम टीवी की आवाज़ कम कर लो, कब से कह रही हूँ। वो अपनी किताबें फैलाए बैठी थी। मुसलसल आने वाली गाने की आवाज़ इसकी तवज्जो अपनी जानिब खींच रही थी। अरे हानी, ज़रा आकर देखो, आज आरजे का शो है। कसम से कमाल लग रहा है। माहम ने आवाज़ क्या कम करनी थी बल्कि बाकायदा चिल्ला कर कहा, हाँ हानी आपी, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी आरजे। जवाद ने भी माहम की पैरवी की। आशिकी 2 वाला आरजे, उफ तौबा, ज़रा नहीं पसंद मुझे। ना ये फिल्म, ना इसके गाने, ना हीरो। और अगर तुम लोगों ने आवाज़ कम नहीं की तो मैं अम्मी से कह दूँगी। वो जाने क्यों गुस्सा करने लगी थी। शायद हालात ने इसे चिड़चिड़ा बना दिया था। नहीं, ये वो आरजे नहीं है, ये तो पाकिस्तान का मशहूर। बुलाऊं अम्मी को। हानी ने माहम की बात काट कर धमकी दी तो वो मुंह बनाकर आवाज़ कम करने लग गई। हाय, कितना अच्छा गाता है ना ये। काश मैं बड़ा होकर ऐसा बन जाऊं। जवाद के लहजे में हसरत थी। वो छोटा सा बच्चा जाने कब स्क्रीन पर गिटार पकड़े गाते हुए लड़के का फ़ैन बन चुका था। इसे खुद भी मालूम नहीं था। कल रात मौलाना साहब की रूह परवाज़ कर गई। हानी की नज़र सामने रखे अखबार पर पड़ी थी। इसके दिमाग ने लफ्ज़ रूह को बहुत बुरी तरह से कैप्चर किया था। रूह, रूह। वो होले से बड़बड़ाई, रूह क्या है? एक सादे से सवाल ने इसके दिमाग में जन्म लिया। इसका जहन अटका। वो सोचती रही लेकिन कोई सिरा ना पकड़ पाई। थक हार कर इसने किताबें उठाकर एक तरफ रखी और लेट गई। इसका जहन आजकल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। अजीबोगरीब सोचों ने इसके दिमाग को घेरा हुआ था। कभी तुम लोग पढ़ भी लिया करो, हर वक्त टीवी में घुसे रहते हो। हानी ने अपने दोनों बहन भाइयों की तरफ देखते हुए कहा, जो इससे कुछ फासले पर नजरें टीवी में जमाए बैठे थे। हमें किताबी कीड़ा नहीं बनना, क्यों जवाद? माहम ने जवाद की तरफ देखते हुए पूछा। वो भी मुस्कुरा दिया था, जबकि हानी ने अफसोस से सर हिलाया। ये थी उम्मे हानम उर्फ हानी, जो बीएससी साल 2 की तालिबा थी, जिसकी कुल कायनात इसकी माँ और 2 बहन भाई थे। माहम हानी से 2 साल छोटी थी, जो सेकेंड ईयर में थी, और जवाद माहम से 4 साल छोटा था। अफसार साहब, जो कि हानी के वालिद थे, 7 साल पहले ही दुनिया से रुखसत हो गए थे। वक्त और हालात ने इसे उम्र से बड़ा बना दिया था। अलबत्ता माहम में अभी बचपना था। रूह क्या है? एक बार फिर इसका जहन उलझा। बिलाखिर वो उठकर कमरे से बाहर आ गई थी। तेरे संग गुजर जाए ये उम्र जो बाकी है, हंस दो ना ज़रा खुलकर, काहे की उदासी है। दरवाजे से बाहर निकलते वक्त इसकी समाज से गाने की आवाज़ टकराई। आवाज़ अच्छी थी, लेकिन चाहने के बावजूद वो वापस पलट कर टीवी पर नज़र आने वाले इस आरजे को नहीं देख पाई थी। खामोशी से वो सहन की तरफ बढ़ गई थी, जहाँ ठंडी हवा ने इसका इस्तकबाल किया था।
اسے روزانہ رات کو صحن میں ٹہلنے کی عادت تھی، اور آج تو پھر ٹھنڈی ہوائیں سے سکون بخش رہی تھی۔ آنکھ میں آنسو نہیں، پر رلاتا ہے بہت وہ دسمبر، ہر دسمبر یاد آتا ہے بہت، ساتھ میرے بھیگتا ہے بارشوں میں بیٹھ کر، یاد کے سارے دریچے کھول جاتا ہے بہت، رونتا ہے یہ جہاں کی ساری دیواریں کھڑی، دو قدم پہ لا کر اس کو آزماتا ہے بہت۔ مسکراہٹ گنگناہٹ کہے باتیں تیری، خواب بن کر رات بھر مجھ کو جگاتا ہے بہت، مجھ کو دے جاتا ہے چھپ کر اس کی خوشبو کا پتہ، ایک دیوانے کو یہ پاگل بناتا ہے بہت۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ سوشل میڈیا پر مختلف اکاؤنٹس چیک کر رہی تھی، لیکن وہ شخص اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اس کی نازک کمر اکڑ گئی، مگر اس کے تجسس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ بس کرو ماہی، اور کتنا ڈھونڈو گی اسے؟ ایلا نے اکتا کر ماہی سے پوچھا، جس کے خوبصورت چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ جب تک وہ مل نہیں جاتا ماہی اسے ڈھونڈتی رہے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ 5 منٹ کی ملاقات میں وہ شخص تم پر کیا جادو کر گیا ہے جو تم یوں خوار ہو رہی ہو۔ یہی بات تو میں جاننا چاہتی ہوں، اس سے مل کر پوچھنا چاہتی ہوں کہ ماہی پر کیسا جادو کیا ہے اس نے۔ ماہی پرشوق نگاہوں سے مسکرائی تھی۔ وہ تمہیں نہ ہی ملے تو بہتر ہے، جب بنا ملے یہ حال ہے تو جانے مل کر کیا ہوگا؟ ایلا نے لیپ ٹاپ اس کے سامنے سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ تمہارے منہ میں خاک، میرا لیپ ٹاپ واپس کرو۔ ماہی سخت بدمزہ ہوئی۔ پہلے ڈنر، تمہیں یاد ہے نا ہم نے پلان کیا تھا آج ڈنر باہر کریں گے؟ مجھے بھوک لگی ہے، جلدی اٹھو، بعد میں ڈھونڈتی رہنا اپنے عشق گمشدہ کو۔ ایلا نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ ڈھونڈنے دو نا ایلا، شاید مل ہی جائے۔ ماہی کے لہجے میں حسرت تھی۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے ماہی، اور وہ چیز اپنے وقت پر ملتی ہے، لیکن اگر اسے ملنا ہوا نا خود ہی مل جائے گا۔ ارے واہ ایلا، بڑی سمجھدار ہو گئی ہو۔ ماہی نے ایلا کا گال کھینچا۔ تعریف بعد میں کرنا، جاؤ تیار ہو جاؤ، میں دعا کروں گی وہ شخص ایک بار تمہیں ضرور ملے۔ آمین آمین آمین۔ ماہی کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ میں ابھی آئی تیار ہو کر، بس 5 منٹ میری پیاری دوست۔ ماہی اس کے گال کو پیار سے تھپ تھپاتی کمرے کی سمت بھاگی تھی، جبکہ ایلا اس کے پاگل پن پہ دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ ہشام، وہ بہت محویت سے کتاب پڑھنے میں مشغول تھا، جب آواز پر چونکا۔ جی چھوٹے بابا سائیں۔ وہ ایک دم پلٹا۔ ارے آپ یہاں؟ مجھے بلا لیا ہوتا، میں آ جاتا۔ ہشام نے سید جبیل کو اسٹڈی روم کے دروازے میں کھڑا دیکھا تو کہا، کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ تمہارا لاڈا آ رہا ہے یا نہیں؟ بابا سائیں آپ اندر تو آئیں، پھر بتاتا ہوں۔ ہشام نے کتاب کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں بیٹا، مجھے ذرا ضروری کام ہے، یہ بتاؤ وہ آ رہا ہے یا نہیں؟ جی بابا سائیں، میری بات ہوئی تھی اس سے، وہ آ رہا ہے۔ ہشام نے مسکرا کر جواب دیا، ایک شفیق سی مسکراہٹ جو اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ چلو شکر ہے، اس پر بھی کچھ پڑھ کر پھونک دو جس سے وہ سدھر جائے۔ ناک میں دم کر دیا ہے اس لڑکے نے۔ سید جبیل شاید بہت ہی تنگ تھے اس انسان سے جس کا وہ ذکر کر رہے تھے۔ آپ فکر نہ کریں بابا سائیں، میں اسے سمجھاؤں گا، اب وہ کچھ الٹا سیدھا نہیں کرے گا۔ ہشام نے اعتماد سے کہا تھا، لیکن یہ بات وہ بھی اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ ساری دنیا بدل سکتی تھی، قیامت آ سکتی تھی، لیکن وہ کبھی سدھر نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، سید جبیل کہتے چلے گئے، جبکہ ہشام صرف مسکرا کر رہ گیا تھا اور موبائل اٹھا کر اس کا نمبر ملانا شروع کیا جس کی ابھی ابھی تعریف ہوئی تھی۔ گاڑی میں میوزک کی آواز کانوں کے پردے پھاڑ دینے کے برابر تھی، لیکن وہ آرام سے ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ ساتھ گنگنا بھی رہا تھا۔ ہے مکی، اس نے آواز کم کرتے ہوئے پچھلی سیٹ پر دراز مکی کو پکارا۔ یس بڑی، مکی نے جواب دیا۔ گھر جا رہا ہوں میں کل، تم نے جانا ہے؟ دبلا پتلا سا وہ لڑکا اپنے دوست سے پوچھ رہا تھا۔ میرا گھر جا کر بور ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ سنو تم بھی جلدی آ جانا، مکی جواب دے کر دوبارہ موبائل کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، جبکہ میوزک کی آواز ایک بار پھر دماغ میں چبھنے لگی تھی۔
اس نے گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کی اور سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ 2 گھنٹے کی پرفارمنس کے بعد وہ تھوڑا سا تھک گیا تھا۔ جانے اس کا دماغ کہاں پہنچا ہوا تھا جب اچانک گاڑی کے شیشے پر کسی نے دستک دی۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ اس کی سماعت دوسروں کی نسبت کافی تیز تھی۔ اس نے اکتا کر گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تو سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر جہاں اس کی آنکھوں کی چمک بڑی، اسی پل چہرے پر ناگواری ابھری۔ سامنے ایک سجی سنوری لڑکی کھڑی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس علاقے میں اس وقت کون سی عورت مل سکتی تھی۔ کیا میں اندر بیٹھ سکتی ہوں؟ لڑکی نے ایک ادا سے پوچھا۔ جی جی بالکل، آئیے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا مکی اس لڑکی کی دعوت قبول کر چکا تھا اور وہ لڑکی بھی گاڑی کی پچھلی سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ یار گاڑی چلاؤ، مکی نے لڑکی کو اندر بٹھانے کے بعد خباثت سے مسکرا کر کہا۔ وہ بنا کچھ کہے گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے نہیں دیکھا تھا۔ کب سے کر رہی ہو یہ کام؟ جانے کیوں اس نے پہلی بار کسی سے سوال کیا تھا۔ پچھلے 5 سال سے، لڑکی نے سنبھل کر جواب دیا۔ وجہ؟ شوہر نے طلاق دے دی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان پڑھ ہوں، کوئی کام ملا نہیں۔ خاندان میں دوبارہ کسی نے شادی نہیں کی مجھ سے۔ آخر مجھے اس طرف آنا پڑا۔ لڑکی حیران تھی کہ کوئی پہلی بار اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ کیا یار ایسے سوال کر کے کیوں دل خراب کر رہے ہو؟ مکی کو اس کی مداخلت پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے ساتھ والی سیٹ پر رکھے بیگ سے ہاتھ بڑھا کر پیسے نکالے اور پیچھے لڑکی کی طرف پھینکے۔ جاؤ اب یہاں سے۔ ایک جھٹکے سے گاڑی روکنے کے بعد حکم دیا گیا۔ وہ لڑکی اور مکی دونوں حیران تھے۔ کیا سچ میں صاحب؟ لڑکی کو یقین نہ ہوا۔ دفع ہو جاؤ اب۔ وہ دھاڑا تھا اور لڑکی ایک پل بھی ضائع کیے بنا گاڑی سے باہر نکل گئی تھی اور اس نے دوبارہ گاڑی جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ پیچھے بیٹھے مکی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ تو اپنے حساب برابر رکھنے والا شخص تھا، پھر آج کیسے؟ مکی سوچ رہا تھا لیکن کچھ پوچھا نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ آگے بیٹھے شخص کا دماغ کسی بھی وقت الٹ سکتا تھا، البتہ اس کا موڈ بری طرح خراب ہو گیا تھا۔ ہمارے ہندو دھرم میں طلاق نہیں ہے، تم مسلم لوگ طلاق کیوں دیتے ہو؟ اگر طلاق کے بعد اس عورت سے کوئی شادی نہ کرے اور مجبوراً وہ جسم فروشی پر آ جائے تو اس کا کون ذمہ دار ہوتا ہے؟ تم لوگوں سے اچھا تو ہمارا دھرم ہے جس میں طلاق ہے ہی نہیں اور عورت ہمیشہ اپنے پتی کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے ذہن میں آج صبح اس کی پوسٹ پر ایک انڈین لڑکی نے جو کمنٹ کیا تھا وہ گونج گیا تھا۔ وہ لڑکی وقتاً فوقتاً اس سے عجیب و غریب سوال پوچھتی رہتی تھی۔ خود کو وہ اس کی مداح بتاتی تھی لیکن اس کے سوال ہمیشہ اچھے ہوتے تھے۔ لیکن آج شالنی نے جو سوال کیا تھا اس سے اس کا دماغ بری طرح گھوم گیا تھا۔ آئی ایم ناٹ اے مسلم، اس نے بس یہ جواب دیا تھا۔ اوہ ریئلی؟ شالنی کو زبردست جھٹکا لگا تھا۔ اس کے بعد وہ 1000 کمنٹ کر چکی تھی، میسج کر چکی تھی، لیکن اس نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا اور اب اس وقت اس لڑکی کو دیکھ کر اسے وہ سوال یاد آ گیا تھا، اس لیے اس کا دماغ بری طرح سے گھوم گیا۔ میوزک کی آواز وہ اور زیادہ بلند کر چکا تھا جبکہ مکی نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ کیا ہوا ہے ہانی؟ آج کل تمہارا دھیان پڑھائی میں بالکل بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ وہ دونوں کلاس لے کر باہر نکلی تھیں جب مہرو نے اپنی بہترین دوست ہانی سے پوچھا، جو واقعی کافی دنوں سے الجھی نظر آ رہی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ہانم نے ٹالنا چاہا۔ مس ہانم عرف ہانی، تم نے مجھے اتنا بیوقوف سمجھا ہے کیا جو میں تمہاری خاموشی محسوس نہیں کر پاؤں گی؟ میں سوچ رہی ہوں کہ کوئی جاب کر لوں لیکن سمجھ نہیں آتا کہ جاب دے گا کون مجھے۔ ہانم پریشان تھی۔ اوہ، پیسوں کا مسئلہ ہے؟ مہرو نے اکیڈمی کے اس چھوٹے سے لان میں بیٹھے ہوئے پوچھا جہاں شام کی مدھم مدھم دھوپ چمک رہی تھی۔ ہاں، مسئلے ہی مسئلے ہیں۔ داخلہ فیس جمع کرانی ہے، دکانوں سے جو پیسے آتے ہیں وہ میری، ماہم اور جواد کی فیس میں چلے جاتے ہیں، جبکہ باقی گھر کے خرچے میں اب داخلہ فیس کہاں سے لاؤں؟ اماں سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، وہ پریشان ہو جائیں گی۔ دھوپ نے اس کے معصوم چہرے کی چمک کو مزید بڑھا دیا، البتہ آنکھیں اداس تھیں۔ بس اتنی سی بات، بتاؤ مجھے کتنے پیسے چاہیے، میں لا دوں گی صبح۔ مہرو نے دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے کہا۔ نہیں مہرو، میں خود کرنا چاہتی ہوں کچھ۔ اچھا چلو تم پریشان مت ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ مہرو نے اس کا ہاتھ ہلکا سا دبایا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی ہانم کے بیگ سے وائبریشن کی آواز ابھری۔
اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل بیگ سے نکالا۔ یہ ایک چھوٹا کی پیڈ موبائل تھا، شاید کسی کا میسج آیا تھا۔ تم سے بہت کچھ کہنا ہے مگر کبھی تم نہیں ملتے، کبھی الفاظ نہیں ملتے۔ نمبر دیکھ کر اس کے رگ و جاں میں ایک زہر سا پھیل گیا تھا۔ اس نے میسج فوراً ڈیلیٹ کیا اور موبائل غصے سے بیگ میں پٹکا۔ آرام سے ہانی، کیا ہوا؟ کس کا میسج تھا؟ مہرو نے پوچھا۔ وہ اس کی یہ حرکت دیکھ چکی تھی۔ پتہ نہیں، کوئی رانگ نمبر تھا، اور فکر مت کرو، یہ کوئی اسمارٹ فون نہیں ہے جو ٹوٹے گا یا خراب ہوگا۔ پچھلے 1 سال سے استعمال کر رہی ہوں، ابھی تک کچھ نہیں بگڑا اس کا۔ جانے وہ کیوں اتنی تلخ ہو گئی تھی، یا پھر حالات نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ اچھا یہ سب چھوڑو، بتاؤ چائے پیو گی؟ مہرو نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بات کا رخ بدلنا چاہتی تھی۔ جی، خانم نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا تم بیٹھو، میں لے کر آتی ہوں۔ مہرو یہ کہہ کر کینٹین کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ اس نے ایک گہری سانس دی تھی۔ جانے تقدیر اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتی تھی۔ ان کی آمد سے ملتا ہے بہاروں کا پتہ، وہ تو موسم کو بدلنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ وہ آج شام ہی ملتان پہنچا تھا۔ سیدوں کی حویلی میں جیسی خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ البتہ حویلی کے سارے ملازمین دعائیں مانگ رہے تھے کہ ان کا سامنا سید حویلی کے عجیب و غریب سپوت سے نہ ہو۔ بی جان نے آتے ہی اس کا صدقہ دیا تھا اور وہ بیزار سا سب برداشت کر رہا تھا۔ اسے سید حویلی میں بس ایک ہی شخص تھوڑا پسند تھا، اور وہ تھا ہشام بن جبیل، جس کی محبت اس بیزار شخص کے لیے ہمیشہ سے خالص تھی۔ اس وقت بھی وہ ہشام کے سامنے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ تم نے اسموکنگ کب شروع کی؟ ہشام نے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 5 سال پہلے ہی کر دی تھی، نپے تلے انداز میں جواب دیا گیا۔ تم جانتے ہو نا، بھی جان کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہوں گی۔ ہمیشہ ہی ناراض ہوتی ہیں وہ، لیکن تمہیں پتہ ہے شامو کا مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ہشام کا نام بگاڑ کر وہ ڈھٹائی سے ہنسا تھا۔ تھوڑی سی تو شرم کرو، تم سے 6 سال بڑا ہوں۔ ہشام کی بات پر اس کا چھت پھاڑ کہا گونجا تھا۔ سن کر اچھا لگا شامو کاکا، وہ بلا کا ڈھیٹ تھا۔ واپس کب جانا ہے؟ ہشام نے دوبارہ پوچھا۔ 1-2 دن میں چلا جاؤں گا، ویسے بھی جب سے آیا ہوں بور ہی ہو رہا ہوں۔ اور تمہیں پتہ ہے آج ایک عورت آئی، ساتھ میں 1 ماہ کا بچہ لائی تھی اپنا۔ بی جان کو کہتی اسے پیار دیں، سیدانی جی، یہ بڑا ہو کر آپ کے بیٹوں جیسا بنے۔ طنزیہ لہجے کے ساتھ بات کے آخر میں وہ خود ہی ہنسا تھا۔ تم خود بتاؤ، اگر وہ میرے جیسا بن گیا تو؟ اس کے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میں نے فوراً کہا تھا کہ لائے میں پیار دیتا ہوں، لیکن بی جان نے مجھے منع کر دیا۔ ورنہ؟ کیونکہ وہ تمہارے کرتوت اچھے سے جانتی ہیں مسٹر آر جے، اس لیے منع کیا۔ ہشام نے اس کی بات کاٹی۔ اس کی بات پہ آر جے نے ایک اور کہا لگایا تھا۔ عجیب بات تھی، وہ تبھی ہنستا تھا جب ہشام کے ساتھ ہوتا تھا۔ اچھا تم بتاؤ، تمہاری پی ایچ ڈی کہاں تک پہنچی شامو کاکا؟ ابھی تو 1 سال ہی ہوا ہے، ہشام نے جواب دیا۔ کب جا رہے ہو واپس پیرس؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اگلے ہفتے تک۔ جواب دینے کے بعد ہشام اٹھا۔ پورا کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھر گیا تھا اور اس کے لیے وہاں مزید بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے ہشام کو اٹھتے دیکھا تو پوچھا۔ عشاء کی نماز ادا کرنے۔ کیوں، نماز مجھ سے زیادہ ضروری ہے کیا؟ وہ بے چین ہوا تھا۔ ہاں، ہشام نے ایک لفظی جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ اگر نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ گناہ ملے گا، حساب دینا پڑے گا۔ ہشام نے تحمل سے کہا۔ اچھا تو تم اس لیے پڑھتے ہو کہ حساب دینا پڑے گا؟ وہ بھویں سکیڑ کے اس سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، اللہ بھی ناراض ہوگا نا، اس لیے۔ اور پھر ہشام کے جواب پر اس کا ایک اور کہا ابھرا تھا۔ کتنا جبر ہے نا تمہارے دین میں، ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ دین میں جبر نہیں، یہ جبر تو ان کو نظر آتا ہے جن کی آنکھوں پر رب کریم و عظیم نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ اور دیکھو، مجھے تم سے بحث نہیں کرنی، میں جا رہا ہوں۔ ہشام نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا سنو ہشام بن جبیل، بس ایک سوال کا جواب دے جاؤ۔ اس نے ہشام کو پکارا۔ ہشام پلٹا۔ اس نے دیکھا تھا کہ آر جے کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک تھی۔ ہشام اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے سوالوں کے جواب دینا اس کے بس میں نہیں تھا، لیکن وہ سننا چاہتا تھا کہ اس وقت آر جے کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ تم کہتے ہو کہ اللہ بہت بڑا ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا، اس کے پاس انسانوں جیسے جذبات اور احساسات نہیں، پھر تمہارے نماز نہ پڑھنے پر وہ غصہ کیوں ہوگا، سزا کیوں دے گا؟ اس کی بات نہ ماننے پر وہ انسانوں کی طرح ریئیکٹ کیوں کرتا ہے؟ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ کریٹر ہے، بہت بڑا ہے، اسے تو انسانوں کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے نا۔ پھر اگر تم نماز نہ پڑھ کر خوش ہو تو اسے غصہ کیوں آتا ہے؟
وہ تو بے نیاز ہے نا، پھر بات نہ ماننے پر ماں باپ کی طرح غصہ کیوں کرتا ہے؟ انسانوں جیسے جذبات کیوں؟ وہ بولا تو بولتا ہی چلا گیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی، البتہ آنکھوں کی چمک برقرار تھی، ایک ایسی چمک جو دیکھنے والے کو فنا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ حشام لاجواب ہو چکا تھا۔ کیا کہتا وہ؟ اس کا سوال ہی ایسا تھا۔ وہ عالم نہیں تھا۔ تمہاری فضول باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں، نماز سے دیر ہو رہی ہے، ورنہ اچھے سے بتاتا تمہیں۔ حشام کہہ کر رکا نہیں تھا، وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ بلڈی مسلمز! طنز ہنسی۔ وہ پاگل تھا؟ کیا وہ سچ میں پاگل تھا؟ کیا ایسے سوالات کرنے والا شخص پاگل ہوتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ایسے لوگ قابل رحم ہوتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو خود اسلام سے دور کر دیتے ہیں۔ اسلام میں سوال جواب کرنا گناہ نہیں، جبکہ ہم کسی بھی ایسے سوال کو بنا سوچے منطقی عالم و مفتی بن کر کسی کو بھی دائرہ اسلام سے نکال دینے کا فتویٰ صادر کرتے ہیں، جو کہ آرجے جیسے بھٹکے ہوئے شخص کو راہ راست پہ لانے کے بجائے مزید باغی بنا دیتا ہے۔ انہیں اسلام سے دلی بغض ہو جاتا ہے اور وہ عجیب و غریب کیفیات کا شکار ہو جاتے ہیں، جو کہ ہمارا ذاتی قصور ہوتا ہے۔